अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सज्जाद मदनी और आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं TV1 USA पर माह रमज़ान की मुनासबत से ख़ुसूसी प्रोग्राम ज़ियाए रमज़ान। ख़वातीन व हज़रात, माह रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का नवा महीना है। मुसलमानों पर इस पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं और इस मुबारक महीने के एक शब में शब कद्र को भी पोशीदा रखा गया है। कुरान के मुताबिक वो रात 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा अफजल है। और इस मुबारक महीने में जो मामूलात हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के जो हुआ करते थे, गुज़िश्ता कल हमने इसके ऊपर बहुत तफसील से गुफ्तगू की। माह रमज़ान का एक बहुत अहम जो उन्सर है, एक इसका जो एक बहुत लाजमी किस्म का जो जुज़्व है, वो है इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक महीने में मुसलमानों को ये तरगीब दिलाई है कि वो अल्लाह के दिए हुए माल में से अपने दीगर गरीब मुसलमान बहन भाइयों की मदद करें। कुरान में, अहदीस में बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई गई है। आज इसी उन्वान पर, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह पर, हमने गुफ्तगू के लिए मुमताज़ आलिम दीन, आलमी रूहानी शख्सियत हज़रत अल्लामा डॉक्टर शहबाज अहमद चिश्ती साहब, जो डायरेक्टर हैं ज़ियाउल करम इस्लामिक सेंटर न्यूयॉर्क के और आप चेयरमैन हैं ह्यूमन रिलीफ इंटरनेशनल के, उनको एक मरतबा फिर दावत दी है और आज इस मौजू पर हम उनसे सवालात करेंगे। आप भी प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो हमारे नंबर्स स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप उन पर हमें कॉल कर सकते हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम में डॉक्टर शहबाज अहमद चिश्ती साहब को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया बार दिगर अल्लामा मदनी साहब। डॉक्टर साहब, आज का मौजू इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह है। तो मैं सबसे पहले तो ये अर्ज़ करूँगा कि इस्लाम ने इस बारे में हमें क्या हुक्म फरमाया है। कुरान में, हदीस में अल्लाह की राह में ख़र्च करने के हवाले से हमें मुसलमानों को क्या तरग़ीब मिलती है? कि आपने ये जो मौजू आज रखा है, अल्लाह की राह में ख़र्च करना, इन्फ़ाक़ का माना है ख़र्च करना और फ़ी सबीलिल्लाह का माना है अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना। सही। तो इंसान की जबिल्लत और फितरत के अंदर जो है वो एक माल की हवस भी रखी कि माल व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, ये इंसान माल की मोहब्बत में, आप देखते हैं यहाँ अमेरिका के अंदर लोग 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं ताकि अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, और इसमें हर्ज नहीं है, जायज़ नफ़ा कमाना, माल कमाना, इसमें कोई इस्लाम ऐसी बंदिश नहीं लगाता। लेकिन उसके साथ साथ ये हुक्म दिया गया कि जो माल अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है उसमें से खर्च करो। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम। जहाँ मैं अपने सामीनो नाजरीन को एक बात ये अर्ज़ करूँगा कि एक इंसानी सोच और फ़िक्र की एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि वो ये समझता है जनाब कि मैं बड़ी हार्ड वर्किंग के बाद पैसा इकट्ठा किया है, अब मैं खर्च क्यों करूँ। कुरान मजीद इंसानी नफ्सियात की इस्लाह करते हुए कहता है मिम्मा रज़क़नाकुम, ये रिज़्क़ हमने तुम्हें अता किया है। यानी यहाँ एक मिसकंसेप्शन है इंसान की इस खर्च करने, चैरिटी करने, डोनेशन देने और गुरबा मसाकीन ज़रूरतमंदों पर खर्च करने में। वो समझता है कि पैसा मेरी स्किल्स, मेरी एक्सपर्टाइज, मेरी हार्ड वर्किंग, मेरी मेहनत, मेरी तालीम, मेरी जहानत के नतीजे में है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ये रिज़्क़ हम अता फरमाते हैं, जिसको चाहे अता कर दे और जिसको चाहे महरूम कर दे। हाँ, ये जो एलिमेंट्स हैं ये एक स्पोर्टिंग एलिमेंट्स के तौर पर हैं, मगर असल अल्लाह पाक है जो रिज़्क़ अता करता है, और वो कहता है कि उस मेरे अता करदा रिज़्क़ में से फिर खर्च करो मेरी राह में। और फिर उसको मुख्तलिफ हवालों से शौक़ दिलाया, अल्लाह ताला ने तरगीबात दी। मसलन सूरह बकरा के अंदर एक मुकाम पर बड़ी खूबसूरत मिसाल दी, इरशाद फरमाया कि जो है वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो तुम अल्लाह की राह में खर्च करो। फिर एक मुकाम पर मिसाल देते फरमाया मसलुल्लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह कमासल हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्लि सुंबलातिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिन अलीम। फरमाया जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल इसी तरह है। तुम्हारा अपना एक्सपेरिमेंट्स प्रूव कर रहा है कि किसान गंदम का एक दाना इस तरह ज़मीन में फेंकता है,
حبہ قرآن مجید نے کہا وہ دانا، اور اس میں سے انبتت سبع سنابلا 7 بالیوں اللہ اگاتا ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ ہر بالی میں اللہ 100 دانہ پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ پاک اس ایک دانے کو 700 دانوں میں اللہ پاک جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ ان کے خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، اضافہ ہوتا ہے اس میں، اور فرمایا یہ 700 دانے تو تمہاری پریکٹس ہے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے واللہ یضاعف، اللہ بڑھا دیتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، اور اس کے لیے اخلاص، نیت اچھی ہو، ڈیڈیکیشن ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کا جذبہ ہو، نمود و نمائش اور دنیاوی دکھلاوا اور صرف لوگوں کی رضا مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے اس کے رزق میں برکت کرتا ہے، اس کے صحت میں برکت کرتا ہے، اس کی اولاد میں برکت کرتا ہے، اس کے معاملات حیات میں برکت کرتا ہے، اللہ اس کی پوری زندگی کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہے کہ خرچ کرنے والے کا کاروبار بھی بڑھتا ہے اور اس کو ذہنی اور قلبی سکون بھی نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، صحابہ کرام علیہ رضوان کے بڑے ایمان افروز واقعات ہم سنتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے یا مسلمانوں کی مدد کے لیے انہیں حکم فرمایا تو انہوں نے اپنا جان، مال، سب کچھ لا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کا ایمان تازہ ہو، ہمیں بھی ترغیب ملے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات میں سے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے اگر آپ ہمیں کچھ ارشاد فرما سکیں۔ جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جو ہے وہ ہمیشہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، یا رسول اللہ، اللہ کا کوئی نیا پیغام آیا ہے، کوئی نیا میسج آیا ہے۔ اب ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ سونا بن کے میرے قدموں میں آ جائے، وہ مالک کل اللہ پاک نے ان کو بنایا، لیکن دوسری طرف حضور شوق دلاتے، ترغیب دلاتے انفاق فی سبیل اللہ کی، مالی اعصار کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ کسی غزوہ پر تشریف لے جانا ہوتا یا کسی ضرورت مند کی مدد کرنی ہوتی تو حضور ارشاد فرماتے اٹھو کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ تھا تو حضور نے فرمایا کون ہے جو اس مسجد کے ساتھ والے مکان کو خرید کر مسجد میں شامل کرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت میں اعلیٰ مکان کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آج کی کرنسی میں اس کو کنورٹ کرے تو وہ لاکھوں میں بنتی ہے۔ آپ نے اٹھ کر وہ مکان خریدا اور حضور کی اس بشارت کے مطابق جو ہے اس کو مسجد نبوی شریف میں شامل کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے لیے حکم دیتے ہیں کہ سخت مالی مشکلات ہیں اور تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا جب بھی نیکی کا معاملہ ہوتا ہے تو جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر مجھ سے بازی لے جاتے ہیں، خیر کے کام میں، نیکی کے کام میں، مالی اثار کے کام میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں۔ آج میں نے حضرت ابو بکر سے زیادہ جو ہے وہ، یعنی ان کا کمپٹیشن دیکھیں نا علامہ مدنی صاحب، آپ دیکھیں ہمارا کمپٹیشن ہے مکان بنانے میں، بڑی گاڑی خریدنے میں، ہمارا کمپٹیشن ہے بڑا ان کا کمپٹیشن ہے اللہ کو خوش کرنے میں، اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے میں، خرچ کرنے میں ان کا کمپٹیشن ہے۔ تو انہوں نے یہ پلان کیا اور گھر کا آدھا سامان اٹھا کر لا کر کے حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ما ابقیت لأہلک یا عمر، عمر بتا یہ جو سامان کی گٹھنیاں تو لایا ہے اور تو نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں نصفہ، یا رسول اللہ میں آدھا سامان گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں اور اپنا پورا جو میری جو سامان تھا، مال و متاع تھا، ایسٹس تھے، وہ آدھا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں کہ آپ اس میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں جو ضروریات ہیں پوری کر لیں مجاہدین کی۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ پروانہ چراغے مصطفی سیدنا صدیق اکبر آگے اور سامان کی گٹھنیاں اٹھائی ہوئی، تو حضور نے وہی کویسچن ان سے کیا ہے ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر تو نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اکبر، جو ان کا جواب تھا وہ جو ہے وہی وہ پروانہ عشق رسول ہی دے سکتا ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جتنا سامان تھا، جتنا سرمایہ تھا، جتنے ایسٹ تھے، جتنی مال و متاع تھا، میں سب کچھ اٹھا کر کے حضور کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، اور رہا گھر والوں کا سوال تو یا رسول اللہ اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت موڑ پہ آپ نے گفتگو کو لا کے کھڑا کیا ہے۔
ہمارے ہاں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو جب وقفے سے لوٹیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب. ویلکم بیک خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی، اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ٹی وی ون USA پر ماہ رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ضیاء رمضان. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین حضرت علامہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب، جو کہ ڈائریکٹر ہیں ضیاء الکرم اسلامک سینٹر نیو یارک کے، اور چیئرمین ہیں ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کے. بریک سے پہلے ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان افروز واقعات انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے سن رہے تھے. ڈاکٹر صاحب، صورتحال بدل گئی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان جیسا نہ تو جذبہ ہمارے اندر ہے، نہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا ایمان اتنا زیادہ کامل ہے. ہم جو ہے وہ جس دور میں رہ رہے ہیں وہاں پہ ضروریات کا حجم بڑھ گیا ہے. ہمارے ساتھ بہت ساری جو ہے وہ چیزیں لاحق ہو گئی ہیں. یوٹیلیٹی بلز ہیں، اور نارتھ امریکہ میں رہنے والوں کو مکان کی قسط ادا کرنی ہے، مختلف اشیاء گاڑی وغیرہ انہیں مارگیج پہ لی ہوئی ہوتی ہے، اس کے بلز پے کرنے ہوتے ہیں، تو پس انداز کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار یہ ہماری ہارڈ ارن منی ہے، اسے ہم اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے محفوظ رکھیں گے تو یہ ان کے کام آئے گا. آپ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام اپنا پورا مال جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر کر دیا کرتے تھے. تو کیسے ہم خود کو یقین دلائیں، خاص طور پہ جب کہ بڑے بڑے بلینئرز اس ملک کے اندر جو ہیں وہ اپنی جائیداد کا، اپنی ٹوٹل جو نیٹ ورتھ کا 50% سے 70% جو ہے وہ چیریٹی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا اللہ پر جو ہے وہ اس انداز سے ایمان نہیں ہے جس طریقے سے ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری جو مسلم کمیونٹی ہے انہیں جتنا آگے انفاق فی سبیل اللہ میں ہونا چاہیے اس قدر وہ متحرک نظر نہیں آتے. کیا فرمائیں گے؟ ایک تو علامہ پروفیسر سجاد مدنی صاحب، آپ بڑے بڑے ماشاءاللہ زبردست قسم کے کرنٹ افیئرز کے حوالے سے کوسچن لے کر آتے ہیں، جو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں ماشاءاللہ. بہت شکریہ. آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ اس مٹیریلسٹک ورلڈ میں جب انسان مٹیریلائز ہو گیا ہے، مادی ضرورتیں بڑھ گئی ہیں، اب صرف وے آف تھنکنگ کا فرق ہے. سوچنے کا انداز ہمارا اور ہے، صحابہ کرام کا اور تھا. مثلا قرآن مجید نے انسانی ذہن اور نفسیات کی زبردست عکاسی کی ہے. جو لوگ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے جو فیکٹرز ہیں ان میں سے ایک فیکٹر یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے کہ خرچ نہ کرنا، اس سے مال کم ہو جائے گا، اس سے جو ہے تیرے ایسٹس کم ہو جائیں گے. تیرا شیطانی وسوسہ ہے، اور شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ساتھ ہی اس کے آگے فرمایا واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا، شیطان مال کے گھٹنے کا وسوسہ ڈال رہا ہے اور اللہ مال کے بڑھنے کی گارنٹی دے رہا ہے. سبحان اللہ. اور پھر قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، یہ دیکھیں نا، آج انٹرسٹ بیس اکانومی چل رہی ہے، بینکوں کے اندر، کمپنیز کے اندر لوگ پیسے رکھتے ہیں، جی اتنے پرسنٹ یہ دے رہی ہے. حیرت یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کمپنیوں کے پرافٹ کے اوپر بلیو ہے، بینکوں کے پرافٹ کے اوپر بلیو ہے، فائنانشل انسٹیٹیوٹس کا جو انکریزمنٹ ہے اس پر بلیو ہے. مگر قرآن مجید کہتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. یعنی صدقہ جب آپ کرتے ہیں تو اس کا ریٹرن مال کی بڑھوتری کی صورت میں نکلتا ہے. تو اس وجہ سے کر کے تیسری وجہ جو ہے وہ قرآن مجید نے انسانی نفسیات کی بیان کی کہ یہ مال کی محبت میں بڑا حریص ہے. تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ آدم کا بیٹا کہتا ہے مالی مالی، میرا مال، دس از مائی ہاؤس، دس از مائی کار، مائی پلاٹ، مائی بزنس، مائی پراپرٹی، مائی بینک بیلنس. نو، فرمایا تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا ہے یا پہن لیا ہے کپڑوں کی صورت میں یا کھا لیا ہے، باقی تیرا مال نہیں ہے، وارثوں کا مال ہے. آج تو مر جائے گا، تیرا مکان جو ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں اس میں سے حصہ لینے کے لیے. وہی میں نے علامہ مدنی صاحب ایک بابے کا پڑھا، اس نے کہا کیا ستم ہوا، کیسا زمانہ آیا کہ میں بیمار ہوا تو میرے بیٹوں نے ڈاکٹر بلانے سے پہلے وکیل بلا لیا کہ بابے کی پراپرٹی کس طرح بانٹیں گے.
تو اس اعتبار سے صرف اگر ذہن اسلامی بن جائے اور اللہ پر بلیو سٹرانگ ہو جائے کہ ہمارے خرچ کرنے کے نتیجے میں اللہ اس میں اضافہ کرتا ہے، اس کا وعدہ ہے، اور سورج کی روشنی سے زیادہ اللہ کے وعدے کی صداقت کھل کر سامنے آتی ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، میرے ایک استاد ہیں پاکستان میں، جی پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب بخاری، اور ان کے بہت دینی مدارس کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے، وہ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ بیرا شریف والے ان کے خلیفہ ہیں۔ ان کے ایک بیٹے نے عرض کی، بابا جان میں دین کے ساتھ ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہوں، کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ تو جو بات آپ نے فرمائی نا کہ نان مسلم اس وقت 50 سے 75% تک وہ اپنے ایسٹس چیریٹی کر رہے، تو یہ بیسیکلی اسلام کا آئیڈیا ہے۔ تو حضرت پیر زاہد صدیق شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا، بیٹا ایک شرط پر تمہیں بزنس کرنے کی اجازت دیتا ہوں کہ جو نفع ہوگا اس کا 51% اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، مسجد پر، مدرسہ پر، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ پر، ڈیزرونگ سٹوڈنٹس کے لیے، وڈوز کے لیے، آرفنز کے لیے، بیماروں کے لیے، محتاجوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، اور 49% آپ اپنی ضروریات پر خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر ایسی سوچ ہو جائے تو پھر اللہ کا وعدہ اور اس کے رسول کا وعدہ، اور پھر فرمایا کہ انسان یہ قرآن مجید بار بار جھنجھوڑتا ہے کہ دیکھ تو نے اپنی قبر کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ ٹریولر ایئرپورٹ پر بعد میں پہنچتا ہے تو ہے وہ اس کا سامان پہلے وہاں جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، تو اسی طرح تمہارا سامان قبر میں، حشر میں، انفاق جو خرچ کیا ہوگا وہ اپنی نظروں کے سامنے دیکھ لو گے۔ تو اس مہینے میں زیادہ خرچ کرو، جو فیملی ممبرز میں غریب ہیں ان پر خرچ کرو، جو آپ کی کمیونٹی میں غریب ہیں ان پر خرچ کرو، جو ورلڈ وائڈ ایک پاورٹی ہے اور ایک ریسیشن کا پیریڈ، اس میں آپ زیادہ زیادہ خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ انشاءاللہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی برکتیں جو ہے وہ دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہیں، اور آخرت میں تو یقیناً اس کے بدلے میں ہمارے لیے بے پناہ اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، وقت انتہائی مختصر ہے، جی ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہیں۔ ایک تو ہمیں ای میلز کے ذریعے اور میسیجز کے ذریعے جو سب سے زیادہ وظیفہ پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جادو اگر کسی پر ہو جائے، کسی پر جو ہے وہ تعویذات کروا دیے جائیں جی تو اس کا کیا حل ہے؟ ہم کون سا ایسا وظیفہ کر کے جادو کے اثرات سے بچ سکتے ہیں؟ جی، بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ اس وقت یہ بہت زیادہ ہے، جادو کا جو ہے لوگوں کو وسوسہ بھی آتا ہے اور حقیقت بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ فلق اور ناس تو ہے جادو کے توڑ کے لیے۔ صحیح۔ تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول مبارک یہ تھا، رات کو سونے سے قبل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سورہ اخلاص، فلق اور ناس پڑھ کے اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پھونک کر پورے جسم پر پھونکتے۔ تو ایک تو تمام خواتین و حضرات کو خود اس کا عمل کرنا چاہیے، اس گھر سے جادو کے اثرات ختم ہوں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عطا کردہ وظیفہ ہے کہ آپ ایک پانی لیں اور اس پانی کے جو ہے نا وہ اس کے اوپر 7 مرتبہ آیت الکرسی، آیت الکرسی ایک آیت ہے، اسے آگے کی آیت ہم الخالدون تک وہ ملا کر 7 مرتبہ وہ پڑھنی ہے، 11 مرتبہ درود شریف، درود شریف درمیان میں آنا چاہیے، یاد رکھ لیں، وہ 11 مرتبہ درود شریف اور 114 مرتبہ یا سلام ہو پڑھ کر اس پانی پر دم کر کے اپنے مکان کے چاروں طرف چھینٹے مار دیں۔ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں تو میں پھر یہ پڑھ کے ان کو دیتا ہوں باٹل میں، اور وہ اگر قریب ہوں تو ان کے گھر جا کر کے چھینٹے، نہ ہوں تو ان کو پانی دم کر کے دیتے ہیں، وہ چھینٹے مارتے ہیں، اور ان کا رسپانس ہے کہ ہمارے جادو کے اثرات اور یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ اور پھر سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 313 مرتبہ سورہ ناس جو ہے وہ پڑھ کر اپنے گھر میں پھونک مار دیا کرے چاروں کونوں میں۔ اور اس سلسلے کے بہت سارے وظائف ہیں، لیکن ایک اس میں یہ بات بھی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، یا سلام یا مومن یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، 100 مرتبہ آپ روزانہ پڑھ کر اپنے پر، اپنے بیوی بچوں پر پھونک دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جادو ٹونا بندش یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، 1 منٹ کے مختصر وقت میں ہمیں تفصیل بتائیے، ٹی وی اسکرین پہ آج کل ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کی جانب سے اپیل کی جا رہی ہے کامل خاتون کے لیے جو کہ پی کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کے گھر کی حالت دکھائی جا رہی ہے، اس کی تفصیلات کچھ بتائیں۔ جی علامہ سجاد صاحب، ہماری جو ٹیمیں ہیں ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کی، یہ پاکستان کے مختلف 4 صوبوں میں سیلاب آیا تو ہم نے وہاں کام کیا الحمدللہ۔ ابھی رمضان پیکجز چل رہے ہیں،
تو یہ ہم نے کیس سٹڈی ہماری ٹیم نے مختلف علاقوں میں جا کر کہ لوگوں کی صورتحال کیا ہے. یہ کامل خاتون بیچاری ٹی بی کی مریض ہے, خاوند اس کا جو ہے وہ کما نہیں سکتا, بیمار ہے, اور ایک اس کے جو ہے خاوند کے کا جو بھتیجا ہے وہ اس کے ساتھ ہے, اور اس کی بہت تھوڑی سی انکم ہے. اب اس کو بیچاری کو بیماری کا علاج کروانے کے لیے خاصی رقم چاہیے, یعنی 10 لاکھ روپیہ کم از کم وہ کہتے ہیں اس بیماری پر خرچہ آئے گا کم از کم. اور پھر ان کے یوٹیلٹی بلز ہیں, ان کے گھر کی حالت اگر ہمارے ناظرین دیکھیں گے تو بہت بری ہے. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا سامعین و ناظرین سے, خواتین و حضرات سے, کہ آپ اس کامل خاتون کا علاج کروانے کے لیے کوئی ایک فرد جو ہے وہ $5,000 یا $3,000 یا جو بھی رقم ان کو اچھی لگتی ہو, وہ اس کامل خاتون کے علاج کے لیے, ٹی بی کے علاج کے لیے, اور ان کے گھر میں راشن ڈلوانے کے لیے, اور ان کے یوٹیلٹی بلز کے سلسلے میں ہمارے نمبر چل رہے ہیں, ہماری ٹیم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کی وہ رقم پہنچا کر پھر اس کا جو ہے ویڈیو فوٹیج جو ہے اور تصاویر ہمارے ڈونرز تک پہنچا دی جاتی ہیں, تاکہ پوری دیانتداری کے ساتھ لوگوں کا پیسہ ان کی جگہ پر پہنچ جائے. دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب میں ان کے کلپس دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس آرگنائزیشن کے ذریعے امریکہ میں رہنے والے لوگوں کو اور ہم سب کو جو ہے غریبوں کی, یتیموں کی, مسکینوں کی, بیواؤں کی زیادہ سے زیادہ مدد کر کے اللہ کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. معزز خواتین حضرات, آج کا موضوع ہی انفاق فی سبیل اللہ ہے. تو کامل خاتون اور دیگر بہت سارے مستحق افراد آپ کی امداد کے منتظر ہیں. اپنے میزبان محمد سجاد مدنی کو اور ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب کو اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالی ہمارا, آپ کا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.